नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन मोहतरम, आज का दर्स कुरान सूरत बकरा की आयत नंबर 196 से शुरू होता है, तो मैं आयत की तिलावत करके उसका तर्जुमा आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। व अतिमुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह, और पूरा करो हज और उम्रा अल्लाह के लिए। फ़इन उहसिरतुम, पस अगर तुम घिर जाओ, फमस्तैसरा मिनल हज, तो जो आसानी से मुयस्सर आए वो कुर्बानी कर दो। वला तहलिकू रऊसकुम हत्ता यबलुगल हज्जु महिल्ला, और तुम अपना सर ना मुड़वाओ यहाँ तक कि कुर्बानी अपनी जगह पे ना पहुँच जाए। फमान कान मिनकुम मरीज़न, अगर कोई तुम में से मरीज़ हो, औ बही अज़ाम मिन रास ही, या किसी के सर में तकलीफ़ हो, फ़फ़िदियतुम मिन सियामिन, तो उसके लिए है फ़िदिया, सियामिन रोज़े, औ सदाक़तिन या खैरात, और नुसुकिन या कुर्बानी। फ़ैज़ा आमिन तुम, पस जब तुम अमन में आ जाओ, फ़मन तमत्ता बिल उम्रत इलल हज, पस जो हज के साथ उम्रे का भी फ़ायदा उठाए, फ़मस्तैसरा मिनल हज, तो वो भी कुर्बानी करे जो कुछ उसे आसानी से मुयस्सर हो। फ़मन लम यजिद, अगर कुर्बानी का जानवर ना मिल सके, फ़स्याम सलासत या यामिन, तो उस पर उसका बदल है 3 दिन के रोज़े फ़िल हज, हज के दिनों में मुराद है क़याम मक्का के दौरान। व सबअतिन इज़ा रजातुम, और 7 रोज़े कि जब तुम लौटो, वापस जाओ, घर पहुँचो। तिल का अशरतुन कामिला, ये 10 रोज़े हैं मुकम्मल। ज़ालिका लिमन लम यकुन अहलुहु हाज़िरिल मस्जिदिल हराम, ये रियायत है उन लोगों के लिए जो मस्जिद हराम में यानी खाना काबा या हुदूद हरम में रहने वाले हैं। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी से बचो। वालमू, और जान लो, अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, बेशक अल्लाह ताला सख्त सज़ा देने वाला है। तो यहाँ से नाज़रीन किराम हज के मसाइल शुरू होते हैं। यह आपको मालूम है कि अहद नबवी में अरब के अंदर कोई ज़्यादा अमन नहीं था, लड़ाई झगड़े आम थे, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस्लामी रियासत कायम की तो उसके नतीजे में फिर अमन भी कायम हो गया। लेकिन जब अमन नहीं था या बदअमनी बाद में भी आ सकती है और आती रही, जैसा कि तारीख़ गवाह है इस बात पे, तो उस सूरत हाल में अल्लाह ताला ने कुछ हिदायत दी हैं आज के सफ़र के हवाले से। तो पहली बात तो ये फरमाई कि हज और उम्रा ये दोनों एक साथ किए जा सकते हैं, अल्लाह की शरीयत में इस पर कोई पाबंदी नहीं है। जबकि दौरे जाहिलियत में अरबों ने अपने तौर पे ये पाबंदी लगा रखी थी कि एक सफ़र में आदमी एक ही काम कर सकता है, या तो वो उम्रा करे या हज करे। ऐसा नहीं हो सकता कि वो आए, पहले उम्रा कर ले और फिर एहराम उतार कर हज के दिनों का इंतज़ार करे, और फिर जब हज आए, हज के दिन शुरू हों, तो उम्रा वो एहराम बांध कर हज कर ले। तो ये मुश्किल थी जो उन्होंने पैदा की हुई थी, और अल्लाह ताला ने बाहर से आने वालों के लिए ये आसानी पैदा फरमा दी कि हज और उम्रा एक ही सफ़र में हो सकते हैं। आप जाएं, अगर आप पहले पहुंच गए हैं तो उम्रा कर लें और फिर एहराम उतार दें, और जब हज के दिन आए तो उम्रा पहने और हज कर लें। हज और उम्रा दोनों किए जा सकते हैं। और अगर आप हज के दिनों में पहुँचे हैं तो हज कर लें, हज मुकम्मल हो, कुर्बानी हो जाए और उससे फारिग हो जाएं अयाम तशरीक़ के बाद, फिर उम्रा कर लें। तो ये अल्लाह ताला ने आसानी अता फरमाई है।
اور جاہلیت میں یہ آسانی نہیں تھی، اس لیے اس کا ذکر یہاں پہ ہوا کہ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ حج اور عمرہ اللہ کے لیے مکمل کرو۔ ہاں یہاں ایک بات اور آ گئی ہے کہ اللہ کے لیے کرو، کیونکہ عرب جو ہیں وہ ویسے تو اللہ ہی کو مانتے تھے اور اللہ بیت اللہ ہی اسے قرار دیتے تھے، اور اللہ ہی کے نام پر حج ہوتا تھا، لیکن ساتھ ہی انہوں نے بت بھی رکھے ہوئے تھے خانہ کعبہ کے اندر، تو بتوں سے کی خوشنودی حاصل کرنا یہ بھی ان کے پیش نظر ہوتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی سے ساری غیبی طاقتوں کو نکال باہر کیا اور صرف ایک اللہ کی ذات کو رکھا کہ وہ اللہ غیبی طاقتوں کا مالک بھی ہے، آپ کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، آپ کا اس کائنات کا مدبر اور منتظم بھی ہے، اور انسانوں کا رب بھی ہے، اور اسی کے سامنے انسانوں نے جواب دہ ہونا ہے۔ تو اس لیے حج بھی اللہ کے لیے، نماز بھی اللہ کے لیے، زکوٰۃ بھی اللہ کے لیے، قربانی بھی اللہ کے لیے، روزہ بھی اللہ کے لیے، ساری عبادتیں اللہ کے لیے، اور دعا بھی اللہ سے۔ بس ایک ہی ہستی ہے اسلام میں کہ عبودیت کے تمام افعال جو ہیں وہ اس کے ساتھ خاص ہیں۔ تو اگلی بات فرمائی کہ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اگر تم محصور ہو جاؤ، گھر جاؤ۔ اب مراد کیا ہے کہ حج کے لیے نکلے ہو لیکن حج کے ایام تک مکے میں پہنچنا ممکن نہیں ہے، بیت اللہ میں پہنچنا ممکن نہیں ہے۔ کوئی ظاہر ہے کہ عام طور پہ تو یہی ہو سکتا ہے، جو لفظ بھی استعمال ہوا، تم گھیر لیے جاؤ، یعنی گھیرنا کن کی طرف سے ہے؟ دشمنوں کی طرف سے۔ اور اس دور میں یہ جو ڈاکہ زنی بھی عام تھی، قافلے لوٹ لیے جاتے تھے، ڈاکو حملہ آور ہوتے تھے اور قافلے لٹ جاتے تھے، تو اس لیے مکے تک پہنچنا ممکن نہ رہے، یعنی چاہے بد امنی وجہ ہو اس کی، یا اور بھی اب اسباب ہو سکتے ہیں۔ بحری جہازوں میں آتے تھے، بحری جہاز راستے میں خراب ہو گیا، اب وہاں حملہ شملہ تو کہیں نہیں ہوا تو نہیں پہنچ سکے، یا کوئی اور رکاوٹ پیدا ہو گئی۔ بہرحال یہ ساری رکاوٹوں کے باوجود اگر آپ خانہ کعبہ میں نہیں پہنچ سکے تو پھر کیا کرنا ہے؟ تو جو قربانی میسر آئے ہے نا جی، وہ آپ کر دیں۔ اب یہاں تھوڑا یہ اختلاف واقع ہوا ہے کہ اگلی آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، کہ اپنا سر نہ منڈواؤ جب تک کہ آپ کی قربانی اپنی جگہ پہ نہ پہنچ جائے۔ اب یہاں اختلاف ہوا ہے کہ یہ قربانی، وہاں تو کہا نا کہ جو میسر آئے وہ قربانی کر دو، اور یہاں بات آئی ہے کہ اس وقت تک سر نہ منڈواؤ جب تک کہ قربانی کا جانور اپنے جگہ پہ، محلہ، اپنے محل میں نہ پہنچ جائے، اپنی جگہ پہ نہ پہنچ جائے۔ یہاں حنفی اسکول آف تھاٹ ہے، وہ اپنی جگہ سے مراد سمجھتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں پہنچ جائے۔ اب اس کی کیا صورت ہوگی اور ان کو کیسے پتہ چلے گا؟ یہ سوالیہ نشانات ہیں کہ آپ کوئی قافلہ اور جا رہا ہے تو اس کے ساتھ بھیج دیں جی، یا رقم دے دیں تو وہ قافلہ لے کے چلا جائے اور وہ قربانی ہو جائے۔ یہ حنفیہ کا موقف ہے، لیکن امام شافعی اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ جہاں پہ گھر گئے ہیں آپ قربانی وہیں کر دیں، اور جب قربانی ہو جائے تو اس کے بعد پھر سر منڈوائیں۔ اب ظاہر ہے کہ وہ 9 ذی الحج ہے، جب وہ حج کا خطبہ بھی ہوتا ہے، قربانی بھی ہوتی ہے، اور یہ جو ہے سر بھی منڈوایا جاتا ہے، تو یہ سارے اعمال جو ہیں وہ خانہ کعبہ کے اندر ہوتے ہیں۔ لیکن اگر آدمی گھر سے نکلے ہیں قافلے کی صورت میں اور وہ راستے میں گھر گیا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے، یہ امام شافعی اور امام مالک کا نقطہ نظر ہے، ان کا موقف ہے کہ جی آپ وہیں پہ قربانی کر دیں اور قربانی کے بعد اپنا سر منڈوا لیں، جس طرح کی صورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب اجازت دے دی ہے تو اللہ قبول کرنے والا ہے۔ آپ کوئی جان بوجھ کے تو آپ نے یہ کام کیا نہیں ہے، یعنی آپ پر ایسے حالات آ گئے ہیں، ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں آپ کے لیے کہ آپ وہ کام
حج مکہ کے اندر پہنچ کر خانہ کعبہ کے طواف اور اس کے بعد سعی اور جتنے بھی مراسم حج ہیں وہ ادا نہیں کر سکتے، مناسک حج ادا نہیں کر سکتے، تو پھر راستے میں جہاں گھر گئے ہیں وہیں پہ یہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی ہے قربانی کر کے سر منانے کی، اور تو یہ ایک سہولت ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ فمن کانا من کو مریضاً، اگر کوئی تم میں سے مریض ہو، او بہی عذام من راسہ ہی، یا کسی کے سر میں درد ہے، ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک، اور وہ سر نہیں مڈوا سکتا تو پھر کیا کرے، تو اس کے اوپر اس کا بدل ہے فدیہ، جی اس کی جگہ پہ ایک دوسرا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ نے رعایت دی ہے۔ وہ عمل کیا ہے؟ نمبر 1 تو روزے ہیں، اور نمبر 2 خیرات ہیں، نمبر 3 قربانی ہے۔ تو ان تینوں میں سے کوئی عمل بھی آپ آسانی کے ساتھ جو آپ کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ حدیث کے اندر یہ متعین ہوا کہ 3 روزے، 6 یہ تو روزے ہو گئے، اور صدقہ جو ہے نا اس کا تعین کیا 6 غریبوں کو کھانا کھلانا، یا 1 بکری راہ خدا میں قربان کر دینا، قربانی۔ تو یہ 3 افعال ہیں، ان تینوں میں سے جو کوئی بھی آسانی سے کر سکے، جی ظاہر ہے کہ غریب آدمی تو روزہ رکھنے کو ترجیح دے گا، جس کے پاس تھوڑا سا مال میں خوشحالی ہوگی جی وہ غریبوں کو کھانا کھلانے کو 6 غریبوں پہ اکتفا کر لے گا، لیکن جس کے پاس اللہ نے زیادہ دیا ہوا ہے جی وہ بکری بھی قربان کرنے میں آر نہیں سمجھے گا بلکہ سعادت سمجھے گا۔ جی یہ اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ آدمی کی جو حیثیت ہے یا جو جذبہ ہے، دونوں چیزیں چلتی ہیں، بلکہ جذبہ زیادہ کارگر ہوتا ہے، مؤثر ہوتا ہے۔ جی کسی کے پاس ہوتا ہے، ان کا جی ہی نہیں چاہتا کہ اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کیا جائے، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس نہیں ہوتا لیکن ان کا دل کرتا رہتا ہے کہ اللہ کے راستے میں انسانوں پر کچھ نہ کچھ خرچ کیا جائے، اور وہ کرتے بھی رہتے ہیں۔ تو اگلی بات یہ ہے کہ فَإِذَا آمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَجِّ، تو جب تم امن میں آ جاؤ، یعنی وہ آپ کی محصوری کا پیریڈ ختم ہو جائے اور پرامن طریقے سے آپ کو وہ میسر آ جائے، یہ سہولت، آسانی، یہ موقع کہ آپ مکے میں پہنچ سکتے ہیں، بیت اللہ میں مراسم عبودیت اور حج کے جو ارکان ہیں وہ ادا کر سکتے ہیں، تو پھر عمرہ بھی آپ کر سکتے ہیں اور حج بھی کر سکتے ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے کہا۔ تو اس نوعیت کی کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ ایک سفر میں صرف ایک کام کریں، یا عمرہ کریں یا حج کریں۔ یہ دور جاہلیت کا قاعدہ تھا، انہوں نے مقرر کیا ہوا تھا، اس میں انسانوں کے لیے مشقت تھی، اللہ تعالیٰ نے اس مشقت کو ختم کر دیا اور آسانی پیدا کر دی، اور عمرہ اور حج یعنی باہر سے آنے والوں کے لیے ایک ہی سفر میں دونوں کی اجازت دے دی۔ اب جب آپ نے عمرہ بھی کر لیا اور حج بھی کر لیا تو پھر آسانی سے جو جانور میسر آئے قربانی کا، تو قربانی بھی لازم ہے۔ تو یہ حاجیوں پر قربانی بھی لازم ہے۔ فمن عمرہ کے پہ قربانی نہیں ہے، حج پہ قربانی ہے۔ فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج، تو جو قربانی کا جانور نہ پائے، استطاعت نہ رکھتا ہو یا میسر نہ آ سکے، تو اس کے لیے کیا ہے کہ وہ 3 روزے تو حج کے ایام میں رکھ لے۔ جب ٹھہرا ہوا ہے تو 3 روزے وہاں رکھ لے، اور 7 روزے واپس آنے کے بعد رکھے، حج کے بعد گھر میں آ کے رکھ لے آسانی کے ساتھ۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے سہولت دی ہے۔ تِلْکَ عَشَرَةٌ کاملہ، تو یہ 10 روزے ہو جائیں گے پورے، اور یہ قربانی کا بدل ہوگا۔ تو ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ ایک رعایت ہے، اور یہ رعایت ان کے لیے ہے جو مسجد حرام یعنی حدود حرم میں کے اندر رہنے والے نہیں ہیں، باہر سے آئے ہیں، اور باہر سے آ کے انہوں نے حج کا فریضہ انجام دیا ہے، تو باہر سے آنے والوں کے لیے یہ رعایت ہے، اور یہ بالکل جائز رعایت ہے۔
اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا ہے، لیکن جو حدود حرم میں رہنے والے ہیں تو ان کا مسئلہ نہیں ہے یہ کہ ان کو کوئی جانور میسر نہ آئے قربانی کرنے کے لیے، وہ تو آئیں گے ہی تب جب کہ ان کے اندر استطاعت ہوگی، اور انہیں ارینج کرنا بھی کوئی ان کے لیے مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو یہ مسئلہ ان کے لیے ہو سکتا ہے کہ جو باہر سے آئے ہیں تو ان کے لیے رعایت بھی ہوگی، لیکن جو مسجد حرام یعنی حدود حرم کے اندر رہنے والے ہیں، اور یہ میقات تک بڑھا دیا ہے اس معاملے کو کہ میقات کی حدود کے اندر رہنے والے یعنی وہ گویا مقامی شمار ہوں گے، اور ان کے لیے یہ رعایت نہیں ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کے حکم کی خلاف ورزی سے بچو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے، اپنے حکم کی خلاف ورزی پر اس کی سزا بڑی سخت ہے۔ چنانچہ مومنین یقیناً اللہ کے حکم کو وزن بھی دیتے ہیں اور اس کی پابندی بھی کرتے ہیں، اور اس کی خلاف ورزی کے انجام سے ڈرتے بھی ہیں۔ اللہ کے ساتھ اس نوعیت کا تعلق ہے مومنین کا، اور یہ سارے دلاں دے سودے یعنی سارا مبنی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق پر، اور وہ تعلق جو ہے وہ ظاہر ہے کہ دل کے اندر ہوتا ہے، اور جتنی اللہ کی عظمت بڑائی اور اللہ کے ساتھ محبت ہے نا اس کا جذبہ زیادہ ہوگا، اتنا ہی انسان اللہ تعالیٰ کی دل و جان سے اطاعت کرے گا، اس کے حکم کا پابند رہے گا، اس کو توڑنے سے دور رہے گا، اور اگر کہیں ٹوٹ گیا تو اس پر نہایت نادم اور شرمندہ ہوگا، اور اس وقت تک اسے چین نہیں آئے گا جب تک وہ اللہ سے معاف نہ کروا لے، یعنی اللہ سے معافی نہ مانگ لے اور معاف نہ کروا لے کہ مولا میں تیرا بندہ، تیرا اطاعت شعار، یعنی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، تو مجھے معاف فرما دے۔ اس کے لیے الفاظ بھی منتخب کرے گا وہ جو قرآن مجید میں آئے ہیں، خود اللہ نے سکھائے ہیں، اللہ نے ذکر فرمائے ہیں، اور انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان سے ادا ہوئے ہیں، تو الفاظ بھی وہی انتخاب کر کے اللہ کی بارگاہ میں اپنی توبہ پیش کرے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی سزا بڑی سخت ہے، اس کو ہمیں نرم نہیں لینا چاہیے، اور معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، یقیناً اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اللہ نے ہمیشہ یہ تعارف کروایا اپنا، زیادہ سے زیادہ کروایا ہے، کن کے لیے؟ جو اللہ سے معافی مانگے، جو اللہ کے سامنے اپنا سر جھکائے رکھیں، جو اطاعت کے راستے پر گامزن رہیں۔ اب اس راستے پر گامزن رہتے ہوئے اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، یعنی کوئی نافرمانی ہو جاتی ہے، تو وہ اللہ سے معافی مانگ لیں، وہ اللہ کو غفور الرحیم پائے گا۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ سے الاؤنس لینا شروع کر دے، ہاں جی، یا بے پرواہ اور بے نیاز ہو جائے، بلکہ وہ ہر وقت چوکنا اور ہوشیار رہے، اور نافرمانی پر اسے ندامت ہونی چاہیے۔ اور یہ جو اللہ نے فرمایا نا کہ شدید العقاب، وہ اس کی سزا بڑی سخت ہے، اس لیے کہا ہے کہ نافرمانی کے تم عادی نہ بن جاؤ، ہاں جی، اور نافرمانیوں میں نہ پڑے رہو، بلکہ اگر اللہ کے قانون ٹوٹ جاتا ہے، تم توڑ بیٹھتے ہو، تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرو اور اسے معافی مانگو۔ تو یہ حج کے حوالے سے کچھ مسائل ہیں، اور باقی انشاءاللہ آگے معاملہ یہ چلتا رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔